बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी मुबारक जीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइन ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब कर लें। चौधरी नाज़ अहमद नासिर साहब आज फिर हमारे साथ हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान से जो एक प्रोग्राम किया गया उसका जवाब तो हमने दे दिया, मगर मैंने सोचा कि चौधरी साहब को कहूँ कि इस पर एक और प्रोग्राम किया जाए। लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो फिर ये कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम तैयार करेंगे जो मजहबी, जो नफ़रत है या जो भी इस तरह के मामला दोबारा उठेंगे। तो आज चौधरी साहब ने अल-फज़ल अखबार से तैयारी की हुई है और ये प्रोग्राम बहुत अहम है। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि ये पूरा प्रोग्राम सुनें। इसके दो हिस्से होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले मैं बता दूं जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, काफ़ी तैयारी की आज आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कोशिश ही है कि लोगों तक सही पैगाम जो है पहुंच जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर कोई सवाल ऐसा करे तो फिर उसका जब तक मुकम्मल हम जवाब ना दे लें हमें भी तसल्ली नहीं होती। ये भी मसला है। रस्मी तो चौधरी साहब, क्या आज ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को। ये जो मसला पाकिस्तान में हर आए दिन खड़ा किया जाता है जी जी और पुराने मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जाते हैं, जी जी वो है कि कादियानी, पाकिस्तान के कादियानी अच्छा इसराइली फौज में, जी जी हाँ जी, जी जी इस सिलसिले में जो हकायक हैं वो जी जी सब कुछ पेश करने की जी, ज़रूरत दोबारा प्लीज़। पेश आई है। जी जी ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ बयान करना ज़रूरी है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जी जी क्योंकि पाकिस्तान में जमात अहमदिया का मरकज़ जो है कादियान के बाद वो बना, जी जी बावजूद लंदन में या इस्लामाबाद में मरकज़ बनाने के, लेकिन अभी तक हमारे लेटर हेड्स पर मरकज़ जो है वो पाकिस्तानी है और रब्बा है। रब्बा है। तो उस लिहाज से यहाँ तक पाकिस्तान में जमात अहमदिया पर इल्ज़ामात लगाने का ताल्लुक है तो इसके लिए किसी पस मंज़र की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका कोई मौसम मुकर्रर है जी अच्छा, अब इस सिलसिले में ये बताना ज़रूरी है कि इसका पस मंज़र क्या है। जी जी इस मजमून का मकसद किसी सियासी बहस में उलझना नहीं है। जी जी हर मुल्क के लीडर जो इक़दामात उठाते हैं इसके लिए वो अपने मुल्क के अवाम को जवाबदेह होते हैं। जी जी इस मजमून में सिर्फ एंकर इमरान खान साहब के इल्ज़ामात का तज़किया पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक ने जो इक़दामात उठाए वो क्यों उठाए, इन ममालिक के रहने वालों ने अपने जो रास्ता पसंद किया वो क्यों किया, इस पर कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। जी जी चंद हकायक जो हैं इस सिलसिले में वो पेश करना चाहता हूँ इस मजमून में से। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो ये है कि ये इल्ज़ाम क्यों लगाने पड़े, जी, और आगे जाकर मैं बताऊंगा कि ये नए नहीं हैं बल्कि पुराने मुर्दे खोदने वाली बात है। जी जी ये इस तरह से इसका पस मंज़र है कि कुछ रोज़ कबल मुतअद्दा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम करने और इस मुल्क से सफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल। फ़लस्तीन के लीडरों और अवाम ने इस कदम पर शदीद तनकीद की, जी चूँकि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तबके में इसराइल की शदीद मुखालफत पाई जाती है, जी जी इसलिए इस कदम का रद्द अमल पैदा होना एक कुदरती बात थी। जी इसके अलावा कई माह से पाकिस्तान की कोशिश थी कि कश्मीर के मसला पर मुसलमान ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाया जाए, लेकिन सऊदी अरब और बाज़ और अरब ममालिक इस मुतालबे की तायीद नहीं कर रहे थे जी इसलिए अब तक ये इजलास मुनक़द नहीं हो सका। जी चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में इस बात पर इज़हार नाराज़गी किया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया गया कर्जा वापस मांग लिया जी और कर्ज पर तेल मुहैया करने की जो सहूलत मुहैया की थी वो भी ख़त्म कर दी गई। जी इन वाक़यात के नतीजा में पाकिस्तान के अवाम में गम व गुस्सा पैदा होना एक कुदरती बात थी। जी बिल्कुल। फिर इस तरीके से
چند ماہ پہلے پاکستان کے ایک وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کی جو فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں ان سب کو باہر سے مالی امداد مل رہی ہے. یعنی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو خاص طور پر ان کے سکول ہیں ان کو چلانے کے لیے. اس سلسلہ میں فواد چودھری صاحب نے عرب ممالک کا نام بھی لیا تھا اور کئی سال قبل پاکستانی اخبارات میں یہ خبر شائع ہو چکی تھی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان میں ہزاروں مدارس کو ہر سال $100 ملین کے قریب مالی امداد دے رہے ہیں. یہ روزنامہ ڈان 21 مئی 2011 میں یہ خبر شائع ہوئی. اب یہ آگے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں دوسرے ممالک سے امداد یافتہ مدارس جماعت احمدیہ کی مخالفت میں سب سے زیادہ نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. جی بالکل. جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہو تو بعض حلقے یہ آزمودہ نسخہ تجویز کرتے ہیں کہ مخالفت کا رخ کسی اور طرف پھینک دو اور پاکستان میں احمدیوں پر الزام لگانا سب سے آسان سمجھا جاتا ہے. اس پس منظر میں عمران ریاض خان صاحب کی ویڈیو سامنے آئی اور 2 دن میں 3 لاکھ سے زائد افراد اسے دیکھ چکے ہیں. بالکل. کسی تجزیہ کو پیش کرنے سے قبل انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ اس ویڈیو میں عمران خان صاحب نے کیا فرمایا ہے. یہ عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں. جی اچھا. اگلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس ویڈیو میں کیا الزامات لگائے گئے ہیں. جب یہ ویڈیو شروع ہوتی ہے تو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ٹی وی کی اسکرین پر جو اس نے بیان دیا یا اس کا اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا. اسرائیلی فوج میں کتنے پاکستانی. یہودی پروفیسر کے حیرت انگیز انکشافات. پاکستان کے خلاف صہیونی سازش. یہ الفاظ دیکھنے والوں کو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں. اس ویڈیو کے آغاز میں عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ یہ الفاظ پڑھ کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے. ان الفاظ میں گفتگو کو جاری رکھا. یہ آگے ان کی کوٹیشن ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب یہ خبر میرے پاس پہنچی تو میں بھی بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ بھجوایا. یہ ایک آرٹیکل ہے اور اس میں ایک کتاب کا حوالہ ہے. اور اس کے اندر جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیلی فوج میں کام کر رہے ہیں. میرے لیے چونکا دینے والی چیز تھی، اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا اور اس کے جو ریفرنسز تھے انہیں انٹرنیٹ سے حاصل کیا. اب آگے جا کر اس کا تجزیہ کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں دیکھیں، وہی کہتے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ سچویشن کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے. یہ لنڈن پوسٹ میں آرٹیکل چھپا تھا. اسرائیل میں دراصل ایک کتاب چھپی تھی چند سال پہلے. یہ کتاب جو ہے ایک یہودی پروفیسر کی ہے اور اس کتاب میں اس کا نام جو تھا وہ تھا IT نامی. اس کا اسرائیلی زبان میں اسے نعمانی بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک پروفیسر نعمانی ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا. اور اس کتاب کے اندر اس نے بتایا کہ پاکستانی فوج سے زیادہ اسرائیل کی فوج میں ایک خاص سیکٹ کے پاکستانی ہیں. اور وہ ہیں قادیانی. یعنی جو قادیانی ہیں وہ پاکستان کی فوج میں اتنے نہیں ہیں جتنے اسرائیل کی فوج میں ہیں. مزید انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے ریلیجن ان ہولی لینڈ. کہ یہ ہولی لینڈ، اس علاقے کو فلسطین کا علاقہ یا اب اسرائیل کا جو آدھا علاقہ ہے، یہ ہولی لینڈ کہتے ہیں یروشلم کو، یا اسرائیل کو ہولی لینڈ کہتے ہیں. پاک سرزمین اس کو کہتے ہیں. یہاں پہ جو مذاہب ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک چیپٹر ہے
اس کا صفحہ نمبر 75 اگر آپ کھولیں تو یہ صفحہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، جنہوں نے وہ دکھایا وہ آگے میں بتاتا ہوں جی تو اس صفحہ پر آپ کو یہ تفصیل سے لکھا ہوا مل جائے گا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی فوج سے زائد اس وقت اسرائیلی فوج میں قادیانی بھرتی ہیں جن کی تعداد 600 سے زائد ہو سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ ایک سے زیادہ مرتبہ ان پروفیسر صاحب کی کتاب اسرائیل اے پروفائل کا صفحہ 75 بھی دکھایا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے یہ یقین کر لیں کہ یہ صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ الزام کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانی احمدی اسرائیل جا کر وہاں کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ ایک عظیم سازش ہے جس کا انکشاف عمران ریاض خان صاحب نے کیا۔ جی اور قانون کی روح سے پاکستان کے شہری اسرائیل جا نہیں سکتے۔ جی اور اس کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ چند سال پہلے ہی اسرائیل کے پروفیسر نے اپنی کتاب میں اس کا انکشاف کیا ہے۔ اس کے بعد اس ویڈیو میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ احمدی تو پاکستان کی فوج میں بھی شامل ہیں، اسرائیل کی فوج میں شامل احمدیوں اور پاکستان کی فوج میں شامل احمدیوں میں روابط ہوں گے اور اس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے سازش کس طریقے سے بنتی ہے، بڑھتی ہے۔ پھر آگے اس خبر کا تجزیہ کرتے ہوئے جب اس کی کھوج لگائی گئی تو یہ خبر جو ہے، تازہ خبر جو ہے، یہ 48 سال پرانی 48 ایئرس یعنی 74 میں یہ خبر پہلے وقت دی گئی۔ اب اس کی اصلیت کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ہم حقائق کی روشنی میں ان دعووں کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اور عمران ریاض خان صاحب نے یہ کہہ کر سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب چند سال قبل شائع ہوئی ہے۔ 48 سال کو چند سال کہہ رہے ہیں تاکہ تاثر پڑے کہ تازہ انکشاف پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آج سے 48 سال قبل نیو یارک اور لندن سے پیجنر پبلیکیشن نے شائع کی تھی اور اس وقت عمران ریاض صاحب کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ غالباً خبر میں سنسری پیدا کرنے کے اضافہ کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ یہ کتاب چند سال پہلے شائع ہوئی ہے۔ اب آگے پاکستانی احمدی بڑی تعداد میں اسرائیل کی فوج میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے ثبوت پر وہ نعمانی صاحب کی کتاب اسرائیل اے پروفائل صفحہ 75 کا حوالہ دیا، بلکہ سکرین پر بھی دکھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے صرف اس صفحہ پر احمدیوں کا ذکر ہے اور اس صفحہ پر یہ نہیں لکھا کہ احمدی بڑی تعداد میں اسرائیل کی فوج میں داخل ہو رہے ہیں، اور نہ ہی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ پاکستانی فوج سے زیادہ قادیانی اسرائیل کی فوج میں کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ویڈیو دیکھنے والے غور کریں تو اس ویڈیو پر بھی یہ عبارت پڑھ سکتے ہیں، یہاں یہ ذکر چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لوگ اسرائیل کی فوج میں داخل ہو سکتے ہیں، اور احمدیوں کا ذکر کر کے لکھا ہے can also serve in the army. The Druze, the Circassian and the Ahmadiyyan, like all citizens in the country, can vote in the national elections to the parliament. یعنی اس میں فوج کا بھی ذکر نہیں ہے، یعنی یہ فوج میں کام کر سکتے ہیں، اور دروز، سرکیشین اور احمدی یہ فرقے ہیں مختلف اسلام کے، تمام شہریوں کی طرح پارلیمنٹ کے لیے قومی انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہے خبر۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہاں یہ ذکر نہیں کیا جا رہا کہ احمدی بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ صرف یہ ذکر ہے کہ ان کے فوج پر شامل ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ ہمارے جو اسرائیلی بھائی ہیں
نہ اسرائیل میں جو احمدی ہیں اور فلسطین میں جو احمدی ہیں ان کی تعداد ہی 600 نہیں ہے، اس سے کم ہے. وہ ایک بڑا خاندان ہے جو کبابیل میں ہے. میں تھوڑی وضاحت کر دوں، جی بہتر. کیونکہ آپ یہ غلط موڑ دیں کہ جب آپ نے کہا یہ اسرائیل بھائی، ہمارے جو احمدی بھائی وہ الفاظ تھے، تو یہ ذرا درست کر لیں، کیونکہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ غلطی سے بھی کوئی منہ سے نکلے سی چیز نا. کیونکہ جو ہماری جماعت ہے اس میں ہم سب بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو آگے جی چور صاحب. ہاں جی، یہاں یہ کہنا بھی غیر متعلق نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ عمران ریاض کی انگریزی اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ انہیں یہ ہی نہیں پتہ چل سکا انگریزی میں جو لکھا ہوا ہے can also serve in the army. جی چور صاحب، یہ یہاں سے پارٹ 2 میں چلیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے ناظرین. تو ناظرین، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا اس پروگرام میں کہ جو بھی کتاب، یہ نہیں کہ یہ والی کتاب، یہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی کوئی کتاب لیتے ہیں تو اس میں سے غلط طریقے سے حوالہ جات نکالتے، کیونکہ جو ایسے ہی ہے نا، بالکل صحیح، اور اس کو مکمل طور پر سامنے پیش نہیں کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. اور جس طرح چور صاحب نے بتایا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ پارٹ 2 میں ہم پھر آپ کو بتائیں گے آگے کے حالات. اور جڑے رہے نائن بروزرز ٹی وی کے ساتھ. چور صاحب کا بھی شکریہ، ملتے ہیں پارٹ 2 میں.